جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू सर। बशानी साहब, जब भारत के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान जो है वो टीटीपी के साथ चित्राल की पहाड़ियों में लड़ रहा था। और अभी भी कहा जा रहा है कि 500-600 बंदा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसा और उन्होंने हमला शुरू कर दिया, और वो अभी तक जारी है। वो 6 सितंबर से लेके आज 12 सितंबर हो रही है, अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बड़ी तादाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया आई, बड़े बड़े मुआहदे हुए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैं चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो G20 ख़त्म होने के बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस इंडिया में रह गए, और कुछ उन्होंने बातें की हैं मेरे साहब, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो इंडिया हमारा फ्रेंडली है और हमारे बड़े हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, और उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी डिसएग्रीमेंट पूरी हिस्ट्री में आज तक नहीं रहा। ये मोहम्मद बिन सलमान ने नरेंद्र मोदी साहब को कहा है। इसका मतलब ये वो ये कह रहे हैं कि ये जो पिछले 75 साल से अरब लीग और ओआईसी और हम पाकिस्तान के कहने पे जो कश्मीर के रिलेटेड चीज़ें कर रहे थे, वो सारा हमारा नहीं था। वो हम आपके वो कुछ अगेंस्ट नहीं थे। वो उस वक्त एक इन्वायरमेंट था, लेकिन हमारा आपके साथ कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। आप बिरसी साहब कैसे देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड ऑब्वियसली पाकिस्तान को छोड़ रही है? मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था, फिर पता चला नई डेट्स आ रही हैं, कुछ उन्होंने कहा होमवर्क कंप्लीट करें, तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस मौके पे नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें ब्रिक्स में बुलाया, मेंबर बनाया, आपने हमें आज एक दिन अलहदा रख के पूरे G20 से अलहदा प्रोटोकॉल दिया, और ये मोदी साहब के खाते में डाल रहे हैं। और तीसरा ये जो अहम बात है बरिस साहब, कि वो कह रहे हैं हमारा आपका हिस्टोरिकल कोई जो है डिसएग्रीमेंट नहीं रहा। ये उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया, हिस्टोरिकल डिसएग्रीमेंट कोई नहीं हुआ, विच इज स्पेसिफिकली ऑब्वियसली रिलेटेड टू पाकिस्तान। और एक और बात बरिस साहब उन्होंने की है, दैट इज रिगार्डिंग टेररिज्म। उन्होंने कहा है कि ये जो है दहशत गर्दी को एज ए टूल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और ये भी उन्होंने किया कि ये यूज़ ऑफ टेररिज्म है अगेंस्ट अदर कंट्रीज, दिस शुड बी। तो बेसिकली इंडिया, आपको पता है, पाकिस्तान के हवाले से ये अक्सर रेफरेंस देता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एंटायर सर स्टेटमेंट एंड पोजीशंस? देखें जी, ये जो स्टेटमेंट है बाज़ाहिर तो बिल्कुल ऐसे ही है कि इंडिया के साथ उनका कोई डिसएग्रीमेंट नहीं रहा, बल्कि ज़्यादातर पाकिस्तान के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एग्रीमेंट कह सकते हैं आप कि रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे इश्यूज़ पे इंडियन स्टैंड के ख़िलाफ़ स्टैंड लेते रहे हैं। तो फैक्चुअली ये बात कहना दुरुस्त नहीं होगा, चूँकि वो बहुत ज़्यादा स्टैंड जो है बुनियादी तौर पे अगर आप हिस्ट्री देखें, हिस्टोरिकल का जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद कोई 50-60 साल ज़ाहिर नहीं है, उससे मुराद तो कहीं 100 साल हैं और हज़ारों साल हैं। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो जो इंडिया है, यानी जो भारत उसमें और सऊदी अरबिया में बहुत लंबी एक रिलेशनशिप है, जो कि बड़े अरसे से जो है वो जो प्रिमिटिव दौर पे जाती है, जहाँ पे आपकी जो स्पाइसेस की तजारत से लेके तो जो भी बहरा अरब के थ्रू जो है वो हो सकता था, जो तजारत होती थी दुनिया में उस वक्त, उसमें उनके दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है अलायंस रहा है। जिस हिसाब से देखा जाए तो ये सऊदी अरबिया वर्सेस इंडिया ताल्लुकात बहुत ऐसे कहते हैं कि हज़ारों साल पुराने हैं। लेकिन उसके बीच में एक जो पीरियड आया था जो कि कोल्ड वार का पीरियड था। उस कोल्ड वार की पीरियड में उन्होंने कतई तौर पे जो है एक स्टैंड लिया, जो बुनियादी तौर पे इंडिया के स्टैंड से मुतसादम था हर फोरम पे। पहली बात ये है कि इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट जिसको स्टार्ट किया, बुनियादी तौर पे एक काबिल ज़िक्र किस्म का फोरम था वो, जिसको वाशिंगटन और मॉस्को दोनों में बहुत ही सीरियसली लिया जाता था, और उसमें बहुत सारी अरब कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हो गई थी, और वो अफ्रीकन कंट्रीज़ शामिल हो गई थी, लेकिन सऊदी अरब शामिल नहीं हुआ था। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो सऊदी अरब का जो लीड रहा है वो बुनियादी तौर पे अमेरिका की तरफ स्पेसिफिकली जो है 60s के बाद, अर्ली 50s और 60s के बाद बहुत ज़्यादा रहा है।
اور اسی تناسب سے پھر پاکستان کے ساتھ ان کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی بنی ہے۔ اس پروسیس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے جو یہ کلیم کرنا شروع کر دیا تھا قائد اعظم کی قیادت میں 1947 میں کہ ہم مڈل ایسٹ کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو اس میں سعودی عرب تو مین پلر تھا، جس کے نتیجے میں بعد میں جا کے یہ جو آپ کی کوآپریشن آرگنائزیشن جو اسلامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اس حساب سے جو دنیا میں بہت سارے ایونٹ ہوئے، وہ ساری چیزیں ہوتی رہی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ درمیان کا جو پیریڈ تھا نا، یہ جو ہے ان کا پرو امریکن سٹینڈ تھا عربوں کا، اور اس میں فیو لوگ جو تھے جمال عبد الناصر کی طرح یا اس طرح کے عرب جو ہے جنہوں نے کھل کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو اپوز کیا اور سوویت یونین کے کیمپ میں گئے، جس میں کہ انڈیا بھی تھا دوسرے طریقے سے۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ اس کا حصہ رہے ہیں ویسٹرن بلاک کا، انٹل آپ نے سوویت جو دیکھا ایشو افغانستان میں، اس میں دیکھیں کہ سعودی عربیہ مین فائنینسر تھا، جو سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں لڑائی میں مین فائنینسر۔ پاکستان تو سمجھ لیں کہ اس کے ایک آگے ایک مورے کا کام کر رہا تھا، بیس پیسہ تو بنیادی طور پہ سعودی عرب سے آ رہا تھا اور مجاہد بھی آ رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں انڈیا کی پوزیشن بالکل مختلف تھی۔ انڈیا انٹل ڈاکٹر نجیب جو ہے وہ دوسری سائڈ کے جو لوگ تھے ان کی حمایت کرتا تھا اور کھل کے کرتا تھا۔ بعد میں افغانستان کا جو قضیہ 20 سال تک چلتا رہا، جس میں افغانستان کے حوالے سے سعودی عربیہ اور پاکستان کا ایک سخت قسم کا موقف اور گٹھ جوڑ جس کو آپ کہتے ہیں کہ رہا طالبان کے ساتھ، جس میں انہوں نے طالبان کی پرانی حکومت کو تسلیم کرنے سے لے کے ملا عمر سے لے کے تو اب تک کے جو ہیں، جبکہ اس میں انڈیا کی پوزیشن بالکل ڈیفرنٹ رہی ہے، انڈیا دوسرے لوگوں کی وہ کرتا رہا۔ تو آپ کس کے حمایتی ہیں کس کے خلاف ہیں، اس کا مطلب تو کانفلکٹ میں ہی پتہ چلتا ہے نا۔ ویسے بیٹھ کے تو انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان ظاہر ہے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی زمین کا تقاضا ہے، نہ کسی اور چیز کی، تو وہ ہر چیز بالکل درست ہے۔ لیکن اس کو میں یہ تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا تھا تاکہ سامعین کو پتہ چلے کہ پتہ نہیں یہ انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں یہ بیان دیا، لیکن فیکچولی از ناٹ کریکٹ۔ لیکن آگے چل کے تو جو اس ڈیکڈ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں محمد بن سلمان کے ٹیک اوور کرنے سے لے کے یا ان کا جو ہے سعودی رجیم کے اندر اپنا انفلوئنس کریٹ کرنے سے لے کے تو جتنے حالات و واقعات نے جو رخ اختیار کیا، وہ ایک نئی سعودی پالیسی کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں کہ انہوں نے بہت ہی 90 ڈگری کے درجے سے انڈیا پاکستان کے درمیان جو ریلیشن شپ میں سعودی عرب کی پوزیشن تھی اس کو ری پوزیشن کیا، ری وزٹ کیا اور ری پوزیشن کیا۔ اور پہلے تو انہوں نے زبانی کلامی جو ہے وہ کلیئر کیا کہ جی ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، دوستانہ تعلقات ہیں اور مزید بہتر کریں گے، اور بعد میں انہوں نے عملی طور پہ یہ میسج دیا، جس میں کہ انہوں نے ان کی بڑی بڑی کارپوریشنز نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی انڈیا کے اندر، اور انڈیا میں بہت سارے جو ہے بلینز آف ڈالر جو سعودی گورنمنٹ کی گارنٹی یا ان کے کنیکشنز کے ساتھ، پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی ہے ان کے کنیکشنز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کی۔ اور اب آپ آگے دیکھیں کہ یہ جو پروسیس ہے ان کے تعلقات کے نارملائزیشن کا، پاکستان کو اگنور کر کے یا بالکل کلیئرلی ایک طرف کر کے سائیڈ لائن کر کے، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ گیا ہے آ کے G20 کے ایشو پہ، جس میں کہ آپ نے خود فرمایا کہ ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا گیا، اسپیسیفک قسم کی ڈیلنگ دی گئی، اور ان کی طرف سے بھی دیکھیں 2 لاکھ آدمی جو ہے انہوں نے کومٹ کیا کہ ہم انڈیا سے منگوائیں گے۔ 2 لاکھ آدمی کو معمولی لوگ نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی ایک اکانومی میں ایک بہت بڑا بوسٹ ہے۔ کسی ملک کے 2 لاکھ لوگوں کو اتنے ہائی ویجز پہ جو ہے وہ فارن ایکسچینج اور یہ ساری چیزیں جب اس میں انوالو ہوتی ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو سچویشن یہ ہے کہ پاکستان سٹینڈز الون ایز اے کنٹری، جو کہ بالکل جس کو آپ اس فہرست میں ڈال سکتے ہیں جو اس وقت دنیا میں لوزر کے طور پہ کھڑے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے
کہ جس میں عرب کنٹریز ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ان کا انفلوئنس نکل گیا، اور جو بظاہر ایک تھوڑا بہت ہوتا ہے فیس ویلیو کے لیے کہ کوئی خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی اب انہوں نے اس کو کلیئر کر لیا عربوں نے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں اور بائی آل مینس، اور ہم ساتھ ہیں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں، لیبر ایکسچینج میں، ٹیکنالوجی ایکسچینج میں، ایجوکیشنل ایکسچینج میں، اور اس طرح کی کلچرل اور ساری جو ہے ان چیزوں میں اب ہمارے درمیان بالکل جو ہے ایک سالڈ قسم کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہے۔ اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے چونکہ پاکستان کیو ان ہو گیا، پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو حالت جنگ میں سمجھتے ہیں، وہ آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ جو ہے ڈسپیرٹی کو ذرا ماپ کے دیکھیں کہ کہاں G20 ہو رہا ہے اور کہاں باقول آپ کے چترال میں طالبان نے ان کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے خیالات میں آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جناب کہ سعودی عرب وہاں چلا گیا یا G20 ہو گئی۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک جو ہے ایک انڈیکیشن ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے جو بدلتے ہوئے تقاضے ہیں اور جو نئی صف بندیاں ہیں، اور یہ ایک ایمرجنسی کا اظہار ہے پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے کہ اگر وہ اس کو ایمرجنسی بنیادوں پہ ریکگنائز نہیں کرتے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ری پوزیشن نہیں کرتے، تو جو کچھ بچا کھچا ہے جو کہ ہے ہی نہیں فارن افیئرز میں، تو دیر از نتھنگ لیفٹ، از اے ٹوٹلی آئسولیٹڈ کنٹری ایز وی اسپیک۔ تو وہ باقی جو ہے جو گیپ ہے وہ بھی پورا ہو جائے جہاں تک مجھے نظر آتا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سٹینڈ الون ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم آج بھی یہ محسوس کروا رہے ہیں اپنے لوگوں کہ ہم انڈیا سے لڑ رہے ہیں، جبکہ اصل لڑائی جو ہے اندر ہے۔ مجھے یاد ہے منموہن سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ جو بگیسٹ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے وہ انٹرنل ہے انڈیا کے اندر، اور یہ انہوں نے صحیح کہا تھا۔ لوکنگ پاپولیشن کا رائز، انٹرنل فشرز، چینجنگ سوسائٹیل ڈائنامکس، بہت ساری اور انٹرنل فیکٹرز ہیں، کیونکہ آج کے دور میں وہ بڑے صاحب جو باہر سے خطرے ہوتے تھے وہ نہیں ہیں سوائے پاکستان کو۔ ہمیں جو TTP سے خطرہ ہے وہ افغانستان سے 500-600 بندہ وہ آ جاتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پاکٹ پہ ہم قبضہ کر لیں تاکہ ہم پاکستان سے نیگوشیٹ کر سکیں۔ موونگ آن برس صاحب، برس صاحب ایک آپ کو یاد ہوگا کہ اسی فورم پہ انڈیا نے ایک انڈیا EU مڈل ایسٹ کوریڈور انٹروڈیوس کرایا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ترکی کے جو صدر ہیں، ترکیہ کے جو صدر ہیں رجب طیب اردگان، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس انڈیا مڈل ایسٹ پر ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں ظاہری بات ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی بیٹھے ہوئے تھے، سعودی عرب بھی اپنا امریکہ بھی تھا اور انڈیا بھی تھا، بہت سارے لوگوں کو کہنا ہے یہاں پہ پیسہ کیسے آئے گا، کیسے چیزیں ہوں گی، انڈیا سے بائی شپ جائیں گے، وہاں سے مڈل ایسٹ سعودی عرب اور EU سے بائی روڈ یہ ہوتے ہوئے میڈیٹرینین اینڈ دین یورپ میں انٹر ہو جائیں گے۔ یہ جو ٹرکی بات کر رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے میں، یہ جو چائنیز پروجیکٹ کے مقابلے میں اس طرح کا جو پروجیکٹ ہے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں اس کی مثال دے دوں، آج سے 2 سال پہلے اسی طرح کے G7 میں ایک بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے نام سے B3W ایک $40 ٹریلین کا پروجیکٹ اناؤنس کیا گیا تھا، لیکن پھر رشیا کی جنگ شروع ہو گئی اسی سال یا اس کے اگلے سال میرا خیال ہے، تو ساری دنیا وہاں مصروف ہو گئی۔ چائنا ویلکم کرتا ہے، ترکی کہتا ہے ہم اس کو ویلکم نہیں کرتے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا کا مڈل ایسٹ سے کنیکشن اور مڈل ایسٹ کا جو یورپ سے کنیکشن ہے، یہ لاجیکل ہے؟ یہ نریندر مودی صاحب اس کو کامیاب کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ اتنا مطلب وہ سالڈ گراؤنڈز پہ نہیں ہے جس طرح کے ان ملکوں کے درمیان ہوتا ہے جن کی سرحدیں آپس میں جڑی ہیں۔ یہاں بہت سارے لاجسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے معاملات ہیں کہ عرب کنٹریز کو جو ہے وہ سمندر کے ذریعے انڈیا سے جڑیں گی، اور اس کے بعد پھر عرب کنٹریز بائی لینڈ جو ہے، اگر ترکی جیسے ملک اس کی مخالفت نہیں کرتے تو ظاہر ہے یورپ کے ساتھ بائی لینڈ بھی جڑ سکتے ہیں۔
تو بنیادی طور پہ اس میں جتنے فریق ہیں، جو امپارٹنٹ بنیادی فریق ہیں، وہ تو یورپین یونین ہے اور عرب لیگ سمجھ لیں یا عرب کنٹریز کہہ لیں، گلف کنٹریز اکنامک جو ان کا فورم ہے، اور انڈیا ہے۔ تو تینوں جو ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑے پیمانے پہ ابھرتی ہوئی قوتیں ہیں جن کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں، اور وہ کوئی اس طرح کا انفراسٹرکچر جو ہے جس میں کوئی 40-50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت، تو وہ سارا مل کے کرنا ان کے لیے پینٹ ہے، یہ کوئی بہت بڑی چیز ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی جو ویلیڈیٹی ہے، جس کو آپ جب پرکھتے ہیں معاشیات کے مختلف اصولوں کے مطابق، چونکہ یہ جو اکنامک جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں کاریڈور یا منصوبے، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی بنتی ہے الٹیمیٹلی، آپ اپنا انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں اس علاقے میں، لیکن اس کی جو ایک اکنامک وائبلٹی ہوتی ہے وہ بھی دیکھنی پڑتی ہے نا، کہ اس کے جو بزنس پہ اثرات جو ہیں وہ کیا پڑتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، یہ اگر آپ دیکھیں یورپین یونین اور انگلینڈ کے درمیان جس طرح ہوا تھا، یا بہت سارے ملکوں کے درمیان، کہ سمندر جو ہے اس کو اگر یوز کیا جائے کنیکشن کے لیے کہیں، تو یہ نسبتاً ایک سستا جو ہے نا ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آلریڈی وہاں ہے، آپ کو بس بندرگاہ بنانی ہے اور شپس فلوٹ کرنے ہیں، بجائے روڈ اور بیلٹ اور ریلوے پہ جس طرح کے ٹائم اور ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کم اس پہ لگتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے کہ عربوں اور انڈیا کے درمیان سمندر آئل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک ویلڈ منصوبہ ہے، اور سب جو ہے ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ اس کو ویلڈ بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کا جو والیوم ان کے درمیان ہے، اور جس طریقے سے فیوچر کے ان کے پلانز ہیں کہ جو بڑھے گا، تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک کنیکٹیویٹی کی ان کو ضرورت ہے، اس حساب سے یہ انتہائی اہم ترین منصوبہ ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا، کیا ریسورسز ہوں گے، اور الٹیمیٹلی اس کے فائدے نقصانات کیا ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے منصوبے میں پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں اتنے اوپنلی پوری عرب دنیا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ بیانات دیتے رہیں کہ جی ہم تجارت کر رہے ہیں، وہ 20 ملین کی انویسٹمنٹ کر دی، فلاں ایسس خرید لیے، اور ایک یہ ہے کہ آپ ایک پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں۔ یہ ایک لانگ ٹرم اور پرماننٹ نوعیت کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا روڈ اور بیلٹ والا انیشیٹو بھی نہیں ہے کہ کسی ایک ملک کے قرضے اور اس کا جو ہے انبیلیویبل قسم کا انٹرسٹ اور یہ چیزیں انوالو ہو چکی، یہ سارے ملک جو ہے ایک طریقے سے ایکول فوٹنگ رکھتے ہیں، تو اس میں جو وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے وہ کسی ایک ملک کے لیے بوجھ نہیں بنے گا، جس طرح کہ چائنا کی انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے ایک طرح سے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی، کہ اس کا جو ریٹرن کا کوئی سامان کرنا اور اتنے بڑے ہائی انٹرسٹ ریٹ سے ڈیل کرنا اور اس کا جو فال آؤٹ ہے اس سے ڈیل کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہی کام دوسرے طریقے سے کس طرح ہو سکتا تھا، کہ انڈیا سے معاملہ اگر شروع ہوتا تو آگے جو ہے وہ پاکستان سے گزرتا، ایران سے گزرتا اور سعودی عرب سے گزرتا، اور اس طرح جاتا جو ہے وہ جا کے یورپ سے ملتا، تو آپ ذرا اس کی شکل دیکھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اب پاکستان نے طے کر لیا کہ ہم سٹمبلنگ بلاک ہیں اور بیچ میں کھڑے رہیں گے ایک پتھر کی طرح، ہیں کوئی ادھر سے مارے ادھر سے مارے، ہم نے پتھر کی طرح جم کے کھڑے ہونا ہے، اور کسی صورت میں جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہونا، ورنہ آپ دیکھیں نا اب یہ پاکستان کا یہ جو رویہ ہے سٹمبلنگ بلاک کا، یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے چیلنج کریٹ کر رہا ہے کہ لوگوں کو متبادل روٹس اور مہنگے راستے اور مہنگے انفراسٹرکچر جو ہے ڈیولپ کرنے پڑ رہے ہیں، محض اس لیے کہ آپ کا جو رجیم ہے، اب ظاہر ہے یہ کو پاکستان کے عوام کا ڈیسیجن تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک رجیم کا ڈیسیجن ہے کہ نہیں جی ہم کسی طریقے سے بھی تعلقات جو ہے اس سطح پہ نہیں آ سکتے کہ آپ لوگ ہمارے راستے اختیار کریں یا ہماری جو
لینڈ کے راستے جو کمیونیکیشن ہے یہ چیزیں بحال ہو سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک جو ہے نا ایک خطرناک قسم کی بات ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ دنیا جب 70-80 بلین ڈالر خرچ کر کے تو آپ سے جان چھوڑا کے دوسرا متبادل راستہ تلاش کر رہی ہو تو آپ یہ دیکھیں گے اس کا فال آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. دیٹ مینس یو آر اے پرابلم اور یو آر ایٹ لیسٹ پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. کیونکہ دنیا میں اب سولوشن کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے راستے کھولیں, آسانیاں پیدا کریں, فیسیلیٹیٹ کریں بزنس کو, ٹریڈ کو, انویسٹمنٹ کو, ٹیکنالوجی کو. فاصلے جو ہے بڑھانے کے بجائے سمیٹیں, دشمنیاں جو ہے وہ بڑھانے کے بجائے کم کریں, محبتیں بڑھائیں, ان کی بات کریں. تو آپ نے اگر وہی جو ہے 70s والا 60s والا منترا پکڑا ہوا ہے تو اس صورت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی لوزر کون ہے؟ پاکستان کے عوام. یہ حکمران طبقات تو جو ہے 100-150 کروڑ لے کے بھاگ جائیں گے. دوسرے دن آپ اخبار میں پڑھیں گے انہوں نے کوئی جزیرہ خریدا ہوا ہے یا کوئی پیزا خریدا ہوا ہے. تو سفر تو عوام کریں گے نا. تو ان کی نسلوں تک کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئسولیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو ترقی کے راستے سے اور خوشحالی کے راستے سے گھسیٹ کے تو تنہائی اور آئسولیشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ورثہ. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ایک سٹمبلنگ بلاک ہے. ہم نے کوشش کی کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان نہ پہنچے, سینٹرل ایشیا نہ پہنچے. آج افغانستان ہمارے لیے بھی نہیں کھلا ہوا, انڈیا کے لیے بھی نہیں کھلا ہوا. انڈیا تو ایران کے راستے سینٹرل ایشیا جا سکتا ہے اور عرب ورلڈ سے کنیکٹ ہو گیا, اور یہ ہمارے لیے مجھے لگتا ہے ورث صاحب کی یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے. اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کر دیں کہ وی آر ان اے چائنیز بلاک دیٹ از ریٹن, بیکاز یہ جو نیا کوریڈور بھی ایمرج ہوتا ہے ورث صاحب, اس میں بھی آپ دیکھیں تو نہ تو چائنا ہے نہ پاکستان ہے, ہمارے ساتھ انڈیا ہے. نہ سعودی عرب نے یہ کہا, نہ یو اے ای نے کہا, نہ امریکہ نے کہا کہ یار ان کو بھی شامل کر لیں. جیسے تیسے جو بھی تھا, ہم بے شک G20 کا حصہ نہیں ہے برے صاحب, لیکن یہ ایک اچھا عمل نہ ہوتا کہ اگر ہمیں سعودی عرب اور امریکہ اگر ہمارے ویل وشر ہوتے تو وہ ہمیں کہتے یار ان کو بھی شامل کر لیں, ان کو بھی اس بلاک میں ایٹ لیسٹ ان کو چائنیز بلاک سے تھوڑا سا سرکنے میں مدد کریں. لیکن انہوں نے ہمیں آفر ہی نہیں کرائی. obviously انڈیا اس کو لیڈ کر رہا ہے, وہ کیسے ہمیں آفر کرا سکتے ہیں. لیکن the Saudis could have played a role کہ بھائی اگر شپس ممبئی سے نکل کے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز میں آ سکتی ہیں, تو جو شپس ہیں وہ پاکستان کے پورٹ قاسم اور گوادر یا کراچی پورٹ سے لے کے تو وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے نکل کے آگے کیوں نہیں جا سکتی. تو ہم ایک وہ بھی یہ کر سکتے. تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمیں بالکل ہی چائنیز بلاک میں پھینک دیا ہے اور وہ ہم یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وی آر ان اے چائنیز بلاک؟ نہیں, میرے خیال میں یہ کنورسیشن جو ہے نا یہ سعودی عربیہ اور انڈیا کے درمیان کئی مرتبہ ہو چکی ہے. اور شروع میں سعودی عرب نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو بھی انوالو کیا جائے, کیونکہ سعودی عربیہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو اسلامی دنیا کا لیڈر سمجھتا ہی نہیں بلکہ ڈکلیئر کرتا ہے اور کلیم کرتا ہے. جو قیادت اور سیادت جس کو آپ امہ کی زبان میں کہتے ہیں وہ تو اب بھی سعودی عربیہ کے پاس ہے. بے شک ترکی, پاکستان, ملیشیا دوسرے تیسرے جو بیان دیتے رہیں, لیکن اسلامی دنیا میں اس وقت بھی جو ہے قیادت ان کے ہاتھ میں ہے, چونکہ پیسے وہ دیتے ہیں, دینے کی پوزیشن میں ہیں, اور روحانی طور پہ اسپریچولی جو ہے وہ ایک انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں. بات ختم. تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ جو نئی انہوں نے سفر شروع کیا تھا اس میں پاکستان کو بھی انکلوڈ کیا جائے, کیونکہ ان کے لیے یہ ایک ایشو تھا, ایک پرابلم تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے آپ کو خود ڈچ کرایا, چونکہ اس وقت تو رجیم بھی دوسرا تھا, لیکن ان کے نخرے ان سے بھی زیادہ تھے. جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوئی تھی کہ ہم یہ کانفرنس بلا لیں گے اور فلاں کو علیحدہ کر دیں گے, وہ تو ایون سعودی عرب کے پیرالل جو ہے گروپ بنانے پہ اتر آئے تھے ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ مل کے. تو یہ کنورسیشن جو ہے is already has taken place سعودی عربیہ اور انڈیا کے درمیان. اور میرے خیال میں انڈیا نے ان کو once and for all دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ یہ جی پاکستان کا معاملہ جو ہے نا یہ آپ یہ بریکٹ توڑیں,
آپ نے اگر ہمارے ساتھ مل کے کوشش کرنی ہے تو ڈائریکٹ بات کریں، کام کرنا ہے تو بتائیں آپ کی کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، ہماری کیا ہیں، لیکن یہ لوگوں کی دشمنیاں اور دوستیاں ہم ساتھ نہیں گھسیٹ سکتے. اینڈ آئی تھنک اٹ وڈ بی انفیئر فار انڈیا کہ اگر سعودی عرب یا کوئی دوسرا ملک جس کو وہ فلی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ بیچ میں پھر جو ہے وہ اپنے معاملات گھسیٹنا شروع کرے. تو عربوں نے بھی، یہ نئی لیڈرشپ ہے، ینگ لیڈرشپ، اس نے بھی ریئلائز کیا کہ بھائی ہمیں غیر ضروری بوجھ اٹھانے کی اپنے کندھوں پہ اور گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. پاکستان نے یہ طے کیا کہ ہم نے چین کے علاوہ کسی کے ساتھ اس طرح کا تعلق جو ہے بنانا نہیں. چین کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے از ویری انفیئر، از ویری ون سائیڈڈ، از ویری ڈومینیٹنگ. اور کسی بھی طریقے سے انفیئر تو پرائمری اسکول کے بچوں کی کمپلین ہے، لیکن اس سے بڑا لفظ چاہیے. از اے ویری امبیلنس کائنڈ آف ریلیشن شپ بٹوین ٹو کنٹریز. تو اس طرح کے ریلیشن شپ زیادہ دور نہیں جاتے، جو کہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پاکستان کے پاس راستہ کون سا بچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلطی کر رہی ہے پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، چونکہ اس وقت گزشتہ کئی سالوں سے پالیٹیشین ٹوٹلی ہینڈی کیپ ہیں، تو وہاں پہ پالیسی ساز کے ایشوز بھی جو ہے بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں ملٹری ہو یا سول. تو وہ جو ہے ان کا بڑا کنزرویٹو پوائنٹ آف ویو ہے ورلڈ افیئرز پہ، اور اپنی خصوصاً نیبرز اور بالخصوص انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ پہ. تو اس سے اگر وہ باہر نہیں نکلتے تو الٹیمیٹلی وہ دے ول ایمرج. یہ بات نہیں کہ ایمرج نہیں کریں گے، بٹ دے ول ایمرج ایز اے بگ لوزر. اور عبرت ناک، یہ میں آپ کو بتا دوں، بگ لوزر اور عبرت ناک، یہ دو لفظ آپ یاد رکھیں، چونکہ اتنا ٹائم کوئی کام جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتی اتنی تیز رفتار دنیا میں، کہ اتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں. تو اس میں آپ آرام سے بیٹھے رہیں ٹھنڈے ٹھار ہو کے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہونے والا. وہ وقت تو گزر گیا، یہ اب تیزی سے بہت کچھ ہونے والا ہے. اب دیکھیں یہ G20 میں کتنے سٹیج سیٹ ہو گئے، تو وہ آپ اس سے باہر رہ گئے تو آپ باہر رہ گئے. دس از اے پرابلم. بالکل بڑی امپورٹنٹ بات کی برس صاحب آپ نے کہ کوئی قوم اتنا زیادہ عرصہ کانٹینیوسلی ضائع نہیں کر سکتا، اور جب دنیا اتنی ایوالو کر رہی ہو کہ ہر روز تبدیلیاں آ رہی ہیں معاشرتی طور پہ، سائنٹیفکلی، پولیٹیکلی، فائنینشلی، ملٹریلی، اور میڈیا کے لینس میں دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور آپ سٹیٹک ہوں اور آپ کا نمبر بھی بڑھتا جائے، اور آپ کو تو یہ بیسیکلی جو G20 میں ہوا دیٹس این آئسولیشن ہے، میں اس کو کہوں گا. دیکھیں کہ نریندر مودی نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کو بلایا ہے، انہوں نے مسلم ورلڈ کے جو ممالک ہیں ان کو زیادہ بلایا ہے تاکہ ان تک آؤٹ ریچ کر سکیں، کیونکہ ان کو پتا کہ مسلم ورلڈ از اے رچ، از اے اسٹیبل، اس سے اتھارٹیرین ڈیل کرنا زیادہ آسان ہے ان کے ساتھ. ون آن بیٹھ کے کمرے میں مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں، اور ان کو پتا ہماری پاس بھی، انڈیا کے پاس بھی تو برس صاحب کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ویلے فارغ ہیں، ان کی بھی تو بہت بڑی آبادی ہے، وہ ساری کھپائیں گے وہ مڈل ایسٹ میں، اور پرٹیکولرلی یوتھ جس کو مودی صاحب ایک بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں تمہارے لیے یہ اپرچونیٹیز لے کے آ رہا ہوں مڈل ایسٹ میں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ تو ہم آئی تھنک وی ہیو مسڈ سو مینی ایئرز، بڑا ضائع کیا ہے. لیکن لیٹس سی، ہمارے آرمی چیف اور لیڈرشپ لگی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی پیسے پوسے اکٹھے کرنے اور چیزیں مینج کرنے. اگر یہ ہم کو ایسے پیکج کو اکٹھا کر لیں جس سے ایک دفعہ اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے اور ہم IMF کے چنگل سے نکل جائے تو بڑی بات ہوگی. لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ عامر بچانی صاحب. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو. بہت شکریہ.